हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि जो इसने हमारी ज़िंदगी में बख्शे और हम पर करम किया, हम पर फजल किया, हमें ज़िंदगी और तंदुरुस्ती बख्शी और ये खूबसूरत लम्हात बख्शे कि उसकी हजूरी में हाजिर हूँ। उसको मुबारक कहें, उसको धन्यवाद कहें और उसके इलाही कलाम की बातों को सीखें। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम पहले रोज़े के बारे में सीख चुके हैं क्योंकि कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, रोज़ा, दुआ और आपकी ऑफरिंग और टाइथ, ये 3 धागे मिलकर एक डोरी बनाते हैं और वो डोरी हमें खुदा तक लेके जाती है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि दुआ का मतलब क्या है और दुआ कैसे करें। क्योंकि मेरे अजीज़ों, दुआ हम अगर सही से ना करें तो उसका कुछ असर नहीं, क्योंकि आपकी दुआ उस अंदाज, उस तरीके और उस ख़याल के साथ होनी चाहिए जो खुदा ने हमें बताया है। हालेलुया। क्योंकि हम कोई भी ऐसा रास्ता जो इख्तियार करें जो हमें खुदा की तरफ लेके जाए, उसकी कुर्बत में लेके जाए, तो उसके अंबिया कराम जो हैं वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना हैं। उनकी ज़िंदगी को पढ़कर हम खुदा की कुर्बत में और ज़्यादा जा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, दुआ का मतलब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दुआ का मतलब क्या है। दुआ का मतलब है पुकारना, आवाज़ देना, दिल से सदा लगाना। क्योंकि जब तक हम किसी को उसकी ज़बान को ना जानते हों, हम उसको कैसे पुकार सकते हैं, कैसे आवाज़ दे सकते हैं। तो खुदा की ज़बान और खुदा का कलाम, उसको आवाज़ देने का हमारा बेहतरीन ज़रिया है। कलाम मुक़द्दस में से हम सीखते हैं कि हम कैसे आवाज़ दें खुदा को, कैसे पुकारें खुदा को। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं, बुज़ुर्ग मुक़द्दस अब्राहम जब दुआ करता है तो उसके बारे में लिखा है कि वो ज़मीन तक झुककर सजदा करके दुआ करता था। उसके आगे अब्राहम का बेटा इसहाक, वो भी ऐसे ही खुदा से दुआ करता था। आगे इसहाक, अब्राहम और इसहाक का जो नौकर था एलीएज़र, वो जब इसहाक के लिए बीवी लेने को गया, तो जब इसहाक के लिए उसको बीवी मिल गई, जो उसने कहा था, जो उसने खुदा से दुआ की थी, इल्तिजा की थी, वो जब पूरी हो जाती है तो वो खुदा की हजूरी में ज़मीन तक झुककर उसको सजदा करके उसका शुक्र अदा करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ऐसे हम कलाम मुक़द्दस में अगर सीखें कि हम दुआ कैसे करें, तो हम जब कलाम मुक़द्दस का ध्यान से बगौर मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने दुआ कैसे करनी है। अब आज हम ये सीखेंगे कि हम दुआ कैसे करें, मतलब किस तरीके से हम दुआ करें और दुआ करने का आदाब क्या है। हमें अगर हम किसी अपने बड़े किसी ऑफिसर से या किसी एमपी, एमएलए या किसी मिनिस्टर से मिलने जब जाते हैं, तो हम बड़े अच्छे और मुहज़्ज़ब अल्फाज का चुनाव करते हैं कि हमने उससे बात करनी है तो हमारे अल्फाज अच्छे होने चाहिए, हमारा लहजा अच्छा होना चाहिए, हमारी आँखों में झुकाव होना चाहिए। हम ऐसे अंदाज से उसके सामने बैठें कि उसको बुरा ना लगे। ये एक दुनियादार, ओहदेदार की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब हम किसी मिनिस्टर से या किसी एमपी, एमएनए से मिलने जाते हैं तो हम ऐसे अपने आप को पहले तैयार करते हैं कि हम ऐसे तैयार हो जाएं ताकि हम जब उसके सामने जाएं तो उसको बुरा ना लगे। तो मेरे प्यारो, खुदा तो हमारा तख्लीक करने वाला है। हम जब उसके सामने जाएं तो हमें कितना तैयार होना चाहिए।
ہمیں ذہنی طور پر، فزیکلی طور پر کیسے تیار ہونا چاہیے، پاکیزگی کس قدر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پاک خدا ہے تو اس کی حضوری میں ضروری ہے کہ ہم پاک بدنی طور پر، جسمانی طور پر پاک ہو کے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ میری پیارو، آج ہم یہی سیکھیں گے کہ ہم دعا کیسے کریں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس انداز سے، کیسے بیٹھ کر، کیسے جھک کر اور کیسے دعا کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم لوگ اتنے ریلیکس ہو چکے ہیں کہ ہم لیٹ کے دعا کرنے، ہم بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں، صوفے پہ لیٹ جاتے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی دعا میرے خیال میں تو دعا کے لیے آپ کی زندگی میں ایک مقام ہونا چاہیے، ایک جگہ آپ نے مخصوص کی ہونی چاہیے کہ یہ جگہ ایک یعنی کہ دری ہو، کپڑا ہو یا کچھ ایسی چٹائی ہو جو ہم نے مخصوص کی ہو کہ اس پہ بیٹھ کے میں نے دعا کرنی ہے، اور اس روم کی اس نکڑ میں، اس کونے میں یا اس جگہ میں خاص یہ میری پریئر کرنے کی جگہ ہے۔ جب ہم ایسی اپنی زندگی میں اصول بنا لیتے ہیں تو وہ ایک خوبصورتی بھی ہے، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا کا ایک مقام ہے، اور اس کی حضوری میں جانے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم اتنے ریلیکس ہو چکے ہیں کہ ہم پاکیزگی کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہمیں کس قدر پاک ہونا چاہیے، ہمیں کپڑے ہمارے صاف ہونے چاہیے، ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، کیونکہ جب مقدس بزرگ ابراہم دعا کرتا تھا تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوتا تھا، ہر وقت اس کا دھیان خداوند کی طرف رہتا تھا، وہ اس کی آواز ہر وقت سننے کے لیے منتظر رہتا تھا۔ اور ہم کب منتظر ہوتے ہیں؟ جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ہم پر کوئی دکھ آ جاتا ہے، تب ہم تیار ہوتے ہیں، تب ہم ریڈی ہوتے ہیں، تب ہم گڑ گڑاتے ہیں۔ ایسے دعا نہیں کرنی۔ میرے پیارو، آپ کی زندگی میں دعا کا ایک مقام ہونا بہت ضروری ہے، ایک جگہ مخصوص کی ہونی بہت ضروری ہے، ایک چٹائی، ایک دری ہونی بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ اب میں نے خدا کی حضوری میں جانا ہے، آپ نے وہ کپڑا بچھانا ہے، آپ نے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ذہنی طور پر تیار ہو کر خدا کی حضوری میں جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے پیارو، بزرگ ابراہم سجدہ کر کے دعا کرتا تھا، بزرگ موسیٰ بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جب وہ لوگوں کے ہجوم میں دعا کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ ہم جب پرسنل اپنی دعا میں جائیں تو سجدہ ریز ہو کے دعا کریں، ماتھا ٹیک کے دعا کریں، گھٹنوں کے بل ہو کے ماتھا ٹیک کے جیسے سجدہ کرتے ہیں ایسے آپ دعا کریں، کیونکہ خدا کو ایسا ہی پسند ہے عاجز ہو کے، خاکسار ہو کے دعا کرنا۔ کیونکہ کلام اقدس میں ہم متعدد بار، بہت بار یہ پڑھتے ہیں کہ جیسے بزرگ یوحنا رسول فرشتے سے بات کر رہا ہوتا ہے، بزرگ ڈینیل نبی فرشتے سے جب بات کر رہا ہوتا ہے، بزرگ حزقیل جب فرشتے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جھک کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لائق ہے، لیکن فرشتہ منع کرتا ہے کہ نہیں، میں اس لائق نہیں، سجدہ صرف خدا کو کرنا ہے، اور ہم نے خدا کو ہی سجدہ کرنا ہے۔ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارا سر ایسا ہے کہ یہ صرف اس کی چوکٹ پہ جھکے، اس کے سامنے جھکے۔ ہاللیلویہ۔ کلام اقدس میں ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم بھیڑ میں یا ہجوم میں پریئر کریں تو کیسے کریں۔ میرے عزیزو، ہم کلام اقدس میں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے بزرگ موسیٰ نبی کی توریت، اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ کو ہم دیکھیں گے۔ خروج کی کتاب، اس کا 17واں باب اور 11ویں آیت۔ نرگمن کی پستک،
اس کا 17واں باب اور 11ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، بزرگ موسیٰ نے کیسے دعا کی جب وہ ہجوم میں تھا، بھیڑ میں تھا، عمالیکیوں سے بنی اسرائیل جنگ کر رہے تھے، یہ تب موسیٰ نے دعا کی۔ ہم اس کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ اس نے دعا کیسے کی۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عمالیکی غالب ہوتے تھے۔ آمین۔ میرے پیارو، یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی بات ہے۔ بزرگ موسیٰ نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تو بنی اسرائیل جیتتے تھے۔ جیسے ہی ہاتھ نیچے ہو جاتے تھے بنی اسرائیل ہارنے لگتے تھے۔ تو میرے پیارو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو وہ زیادہ با اثر ہے، کیونکہ یہاں پہ کلام اقدس ہمیں بتا رہا ہے ہمیں اس طریقے سے دعا کرنی ہے، کیونکہ انبیاء کرام ایسے معجزات، ایسے کام وہ کرتے تھے کہ جو خدا کرتا ہے، خدا ان پہ اپنا کرم کرتا تھا، اپنی رحمت کرتا تھا، اس لیے وہ ایسے کام کر پاتے تھے۔ تو ہم اس کی رحمت، اس کے کرم کے قابل کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے ہیں، قوانین پہ چلتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ تو خدا ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہمیں وہ تحائف دیتا ہے، تحفے دیتا ہے، گفٹس دیتا ہے۔ تو یہ گفٹس ہیں جو ہم میں کام کرتے ہیں۔ تو بزرگ موسیٰ نبی جیسا تو فرما بردار بندہ، وہ تو ایسا خدا کا پیارا تھا کہ خدا سے باتیں کرتا تھا، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا تھا نہ اس کے بعد کوئی ایسا ہے کہ جو خدا سے باتیں کرے۔ تو میرے عزیزو، یہ خطابات جو ہیں، یہ جو اسپیشل نام ہے، یہ خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ وہ آج بھی ایسے نام اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ تو بزرگ موسیٰ نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ہاللویہ۔ تو آگے میرے عزیزو ہم سیکھیں گے کہ ربنا المسیح نے کیسے دعا کی، اور بزرگ یشوع نے، جو کہ بزرگ موسیٰ نبی کا اسسٹنٹ جس کو کہتے ہیں، اور وہ بزرگ موسیٰ نبی کے بعد خدا نے اسے ٹھہرایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے لیڈر ہوگا، اگوا ہوگا۔ ہاللویہ۔ تو میرے پیارو، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بزرگ یشوع نے کیسے دعا کی اور کتنا عاجز ہو گیا کہ خدا اس سے پوچھنے آ گیا۔ ہاللویہ۔ میں آپ کے لیے کلام اقدس میں سے پڑھتا ہوں، یشوع کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ۔ یہوشو کی پستک، اس کا 7واں باب اور اس کا 10واں وچن۔ ہاللویہ۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، اور خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے؟ مطلب وہ اتنا گھٹنوں کے بل آ کے زمین پر اس قدر اوندھے منہ پڑ گیا، یعنی کہ اس نے ماتھا، ناک اس قدر ٹکایا ہوا تھا زمین پر کہ اس کو خبر نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو عاجز اور خاکسار کیا ہوا تھا اس نے، کہ خدا نے اسے کہا کہ اٹھ، تو کیوں اس طرح پڑا ہے؟ تو میرے عزیزو، سجدہ ریز ہو کے جب بھی آپ پرسنل دعا کریں، اکیلے میں، تنہائی میں دعا کریں، تو کوشش کریں آپ کے روم میں، آپ کے جو کمرہ ہے، یا تو الگ کمرہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے کمرے میں ایک کونے میں الگ سے آپ جگہ مخصوص کر لیں کہ اس جگہ میں نے چٹائی بچھا کے دعا کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب آپ چٹائی بچھا کے الگ سے بیٹھ کے اس کو سجدہ کر کے دعا کریں گے تو خدا کو ایسا پسند ہے۔ کیونکہ دیکھو، جب بھی بزرگ یشوع
دعا کر رہے تھے، اوندھے منہ ہو کر، یعنی کہ سجدہ ریز ہو کر دعا کر رہے تھے، تو خدا نے اسے کہا کہ اٹھ۔ تو میرے پیارو، ہم اس قدر جھک جائیں اس کے سامنے، اس قدر عاجز ہو جائیں کہ خدا ہم سے بھی پوچھے۔ خدا ضرور پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام اقدس میں ربنا المسیح نے کیسے دعا کی۔ ہاللیلویہ۔ کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں گے بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی 39ویں آیت مقدسہ۔ متی کی انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی 39ویں آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ربنا المسیح نے کیسے دعا کی۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ آمین۔ میرے پیارو، یسوع مسیح تک ایسے ہی دعا کی، اور یسوع مسیح نے ہمیں بھی ایسا ہی سکھایا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی ہر چیز، ہر بات، ہر ایکٹیویٹی، ہر حرکت کو فالو کر رہا ہے۔ تو یسوع مسیح ہمارا بہترین لیڈر ہے، اسی کو ہم فالو کریں گے تو ہم خدا تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ کلام اقدس میں صاف ارشاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کے 6 باب کی 14ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو ہی ہم باپ کے پاس، یعنی کہ جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ منہ کے بل گر کر دعا کی، مطلب سجدہ کر کے، ماتھا ٹیک کے دعا کی۔ تو میرے پیارو، آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے دعا کیسے کرنی ہے، کیونکہ روزہ، دعا اور آفرنگ، یہ 3 دھاگے مل کر ایک ڈوری بنتی ہے، اور یہ ڈوری ہمیں خدا کے بہت زیادہ، بلکہ اتنا قریب لے جاتی ہے کہ ہم اس کے فیورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے پیارو، آج ہم نے خدا کا کلام جو سیکھا ہے وہ ہماری زندگیوں میں 30، 60 اور 100 گنا پھلوں کو لائے۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔